जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। मेरे साथ आज एक दफ़ा फिर यहाँ पे मौजूद हैं एसएसपी इस्लामाबाद हैं और इनका नाम जो अताउर रहमान साहब हैं। आप इनको पहले से भी जानते हैं। इन्होंने सबसे बड़ा मेरा ख्याल ब्रेक थ्रू किया, बड़ा केस इनके क्रेडिट पर जाता है, बल्कि पूरी इस्लामाबाद पुलिस के क्रेडिट पर जाता है। तो वो जाकिर जाफ़र वाली जो आपने देखा होगा, वहाँ पर मुकद्दम नूर मुकद्दम का जो केस था, इन्होंने बड़ा उसको साइंटिफिक आके बुनियादों पर हल किया, उसका केस बनाया, चलान पेश किया और उसकी प्रोसीडिंग हो रही हैं, वो भी चलने वाली हैं। इसके अलावा आपको पता है इस्लामाबाद के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, मैं उस पर बड़ा क्रिटिकल रहा हूँ, प्रोग्राम भी किए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं कंसर्नड हैं यहाँ पे कि इसकी जो हालत है इस्लामाबाद की, वो बड़े बुरे तरीके से ख़राब हो रही है। यहाँ पे लोग आते हैं, उसमें गैंग्स आते हैं डाके मारते हैं, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद की हालत हो चुकी है उस पर भी इनसे बात करनी थी। और प्लस पिछले दिनों आपको याद होगा कि यहाँ पे एक केस आया था, बच्ची थी बेचारी 11 साल की, और उसको आके किसी ने गला दबा कर उसको उसमें मेरा ख्याल है ये मेट्रो बस का जो था वहाँ पे ये टॉयलेट वगैरह में, तो उनकी बॉडी वहाँ पे पाई गई थी। उस केस को भी इन्होंने हल किया है। ये बहुत सारी बातें हैं पूछने वाली। आज इनसे आके स्पेसिफिकली मैं उन पर पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कैसे ट्रेस किया था स्पेशली बच्ची के वो जो कातिल थे, और पता ये चला था कि बच्ची का कातिल जो उनका बाप है, कैसे पहुँचे, कहाँ तक इन इन्वेस्टिगेशन की, कैसे उनका कन्फेशन स्टेटमेंट है, वो बड़ा है। बाकी जो इश्यूज़ हैं जाकिर जाफ़र पर भी बात करेंगे, इस्लामाबाद की एक उसके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी बात करें, वो अलहदा एक वी लाग में करेंगे। आज मेरी कोशिश होगी कि सिर्फ इस पर बात की जाए, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद दहल कर यहाँ रह गया था। इस तरह के जराइम जराइम पहले नहीं होते थे इस्लामाबाद में, जो अब हमें सुनने में आ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका अगर अताउर रहमान साहब के आप आए, और इससे पहले भी आप 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। एंड इट्स ए गुड मतलब ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस। यूजुअली तौर पर हम देखते हैं कि पुलिस अफसरान हूँ या आपकी टॉप के जो आपकी मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अवॉइड करती है उस पर आने से, उस पर कैमरे पे आने पे बात करने से। तो मैंने जब आपसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा इस पर बातचीत होनी चाहिए, यू कैंडली की। बाकी चीज़ें जैसे मैंने कहा वो तो हम अलहदा करेंगे, उस पर जाकिर जाफ़र वाले केस पे, नूर मुकद्दम पे क्या केस है, कहाँ तक पहुँचा हुआ है, या प्लस इस्लामाबाद को लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ सिचुएशन वो किस तरह की है। नुज़र सादिक साहब सेनेटर के घर इतना बड़ा डाका पड़ा है, आपको सेनेट कमेटी में बुलाया गया, मीडिया ऑफ कोर्स और रोला डालेगा, बैड प्रेस आपको मिल रहा है, वो मैं अलहदा बात करना चाहता हूँ। मैं इस पर इसको फिक्स नहीं करना, मैं आगे मिक्स नहीं करना चाहता। ये इस्लामाबाद में बच्ची का केस हुआ, उसका बेचारी 11 साल की बच्ची का, तो इसको कैसे रिज़ॉल्व हुआ? ये तो एक वो कहते हैं अंधा केस होता है जैसे टोटल। तो ज़रा इस पे मैं आपसे चाहूँगा कि ज़रा इसकी कुछ डिटेल दें हमें। जी थैंक यू कलासा साहब। बेसिकली बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं, उनको रिज़ॉल्व करना बड़ा मुश्किल भी होता है जी, और ख़ासकर उन ब्लाइंड केसेस को जहाँ पे जो कंप्लेनेंट होता है वही आखिर में एक्यूज बन जाता है। ये जो केस था ये 18 नवंबर हमें इत्तला मिली कि मेट्रो बस स्टेशन G11 के मेट्रो बस स्टेशन के वॉशरूम में एक छोटी सी बच्ची, अच्छा, 11 साल उसकी एज थी, उसकी लाश पड़ी है। तो इट वाज रियली शॉकिंग कि ये किस तरह, मतलब एक छोटी सी बच्ची और वॉशरूम में उसकी लाश पड़ी है। पुलिस जितने भी ऑफिसर्स थे इंक्लूडिंग DIG साहब, मैं SSP ऑपरेशन, सारे रश कर गए और हमने क्राइम सीन को कॉर्डन किया सबसे पहले, ताकि वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस हैं सबसे पहले तो उनको प्रॉपरली हम कॉर्डन करें, उनको सेव करें, क्योंकि कल यही एविडेंसेस जो हैं, ये जो एविडेंस है यही कोर्ट में हमारे काम आएंगे, और जो भी कन्विक्शन होनी है एक्यूज को वो उन्हीं बेसिस पे होती है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे छोटी बच्ची वाकई वॉशरूम में पड़ी थी और अपेरेंटली उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया था, यानी गला दबा के उसको मार दिया गया था। अब ज़ाहिरी तौर पे कि सबसे पहले हमें इशू ये था कि हु इज़ शी। जब उनके वेयर अबाउट्स का पता चलता तो हमारे लिए और भी इजी था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने हमें बताना था कि कहाँ पे ये रहती थी या गई थी या जिस तरह भी था। लेकिन हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि उनके पेरेंटेज के हवाले से, उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से हमें पता नहीं चल रहा था। तो जो हमने जो एक टिपिकल और ऑफिशियल जो स्टेप्स थे वो हमने लिए, तमाम IGs को लिखा। इसके अलावा ह्यू एंड क्राई एक नोटिस होता है, वो कानून के मुताबिक वो करना होता है, वो हमने जारी किया। मीडिया ने भी बड़ा इसमें हेल्प किया, क्योंकि ये केस अगेन एक ऐसा केस था जिसमें हर कोई हेल्प आउट करना चाहता था और चाहता था कि इसको असल मुलजिम तक पुलिस पहुंचे और उसको सज़ा दिलवाना।
تو اس میں ہم نے بڑی کوشش کی، لیکن بڑی عجیب سی بات تھی کہ 2-4 دن گزر گئے اور کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر آخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ بھی سرکولیٹ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے سرکولیٹ کیا، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ۔ ایگزیکٹلی سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، اور جو دوست احباب ہیں جن کے پیجز بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کی خبریں وائرل ہوتی ہیں، ان سے ہم نے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ آپ کی آواز کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے، لہٰذا آپ بھی کر لیں۔ تو ہر ایک نے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا، ہر ایک نے ہیلپ آؤٹ کیا، اور اٹ واز ون فائن مارننگ کہ 15th آف نومبر، یعنی آفٹر 8 کو یہ وقوع ہوا تھا، اور 15 کو 8 نومبر کو یہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی اور پھر 15 کو جو ہے وہ ایک شخص، پہلے آپ نے 18 نومبر کہا تھا نا، اس لیے میں تھوڑا سی کنفیوژن ہو رہی تھی۔ سوری، وہ 8 نومبر تھا، 8 نومبر کو یہ پہلے ہوا تھا، یہ وقوع ہوا تھا، اور جو ہے یعنی ہمیں لاش ملی تھی بیسیکلی، اور 15 کو ان کے والد آئے، اور چونکہ جو لاش تھی ان کی وہ ہم نے سیف مورچری میں رکھی تھی کہ کل کو سب سے پہلے ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ ان کیس اگر ہم اس کو امانتاً دفناتے ہیں تو ظاہری بات ہے باڈی کی ڈی کمپوزیشن ہو جاتی ہے، پھر پہچاننا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کو رکھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے والد جب آئے تو انہوں نے ان کو پہچانا۔ اچھا، مطلب ان تک پہنچ گیا، والد صاحب ان کے آ گئے اس بچی کے؟ ایگزیکٹلی، یہ بھی پھر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایگزیکٹلی وہ آئے۔ لیکن سب سے پہلے جب ان کے والد آئے تو چونکہ پولیس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب ایس ایچ او صاحب نے بتایا کہ اس کے والد آ گئے ہیں، ایس پی صاحب نوشیروان، اس نے بتایا کہ والد آ گئے ہیں، تو ہم نے ان پہ تھوڑا سا فوکس کیا، اور سب سے پہلے ہمارا کویسچن جو کہ کسی بھی ایک سین مائنڈ کا ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ 8 کو آپ کی بچی جو ہے اس کی لاش ملی ہے ہمیں، اور آپ 15 کو آ رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو لیو ان اسلام آباد، اور کوئی ایف آئی آر نہیں ہے اس کی گمشدگی کی، کوئی ایف آئی آر، کوئی آپ نے پولیس میں رپورٹ نہیں کی۔ تو وہ کسی حد تک اتنا زیادہ ڈسٹرب جس طرح ایک نیچرلی کسی والد کو ہونا چاہیے وہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ ایک الارمنگ تھا، لیکن اگین دس واز ناٹ دا سول ریزن کہ ہم اس کی وجہ سے اس کے اوپر شک کرتے۔ بہرحال دوسرا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں رپورٹ نہیں کیا، اس نے پھر ایک سٹوری سنائی کہ میں کسی دربار پہ گیا تھا، وہاں پہ میری بچی مس ہو گئی، اور مس ہونے کے بعد جو ہے وہ ملی نہیں، تو میں ڈھونڈتا رہا، اور پھر میں نے چھوڑ دیا اللہ کے سہارے۔ مطلب بچی گم ہو گئی کہیں پہ دربار وغیرہ میں، اسلام آباد میں ہی؟ ایگزیکٹلی، اور میں نے نہیں ڈھونڈی، اور اس نے ڈھونڈی نہیں، مطلب خود ڈھونڈی، لیکن پولیس کو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی۔ اٹ واز اگین سم تھنگ اللاجیکل کہ چھوٹا بچہ، بلکہ ایک بڑا، اگر کسی کا جوان بیٹا بھی اس طرح ہو جائے تو وہ اس طرح چین سے تو نہیں بیٹھتا۔ اور سب سے پہلے کام یہی ہوتا ہے کہ پولیس کو رپورٹ ضرور کی جاتی ہے، مطلب پولیس آگے اس میں ان کو اچیومنٹ ہو، ان کو کامیابی ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے پہلے کسی کے ذہن میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ پولیس کو بتایا، اور انہوں نے نہیں بتایا۔ تو ہم نے ان سے کویسچن یہی کیا کہ آپ مطمئن کس طرح رہے اتنے دنوں، اور ہم کتنے دنوں سے مطلب مختلف چینل سے، مختلف پلیٹ فارمز پہ ہم یہ خبر چلا رہے ہیں کہ یہ بچی جو ہے اس کی لاش ملی ہے، اس کے ورثاء کائنڈلی ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں۔ اس کا کوئی پلازیبل جواب ہمارے ذہن میں جو بنتا ہے وہ نہیں اس نے دیا۔ اینی ہاؤ، تو اٹ واز دا فرسٹ سسپیشن جو اس کے اوپر ہمیں شک گیا، لیکن بہرحال ہم فورینزک ایویڈنس پہ گئے، ہم نے وہاں سے جتنی کلیکشن کرنی تھی وہ کر لی۔ اس کے بعد ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج، ان کی جو باڈی تھی ان کا ریگر مورٹس وہ 9 o'clock کے قریب شروع ہو گیا تھا، جب باڈی رات کے صبح جب کوئی جس سے روح نکلتی ہے اور کوئی باڈی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو آفٹر 5-6 hours نیچرلی ڈیپینڈ کرتا ہے ویدر پہ بھی کہ موسم کیسا ہے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس موسم میں نارملی 4-5 گھنٹے کے بعد اس کی باڈی میں سختی آ جاتی ہے، اس کو ریگر مورٹس کہتے ہیں۔ تو جب میں نے خود اس کو دیکھا تو اس کا ریگر مورٹس شروع ہو رہا تھا، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے کہ 2-3 دن پہلے ہوا اور پھر اس کی باڈی کو، تو اٹ مینس کہ یہ اسی 4-5-6-7 گھنٹے یا جتنا بھی تھا، اندازہ نہیں کہا جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، بہت سارے ویریبلز ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور اوپر
کنڈیشن کیسے ہیں. تو لیکن نارملی 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ریگر مورٹس اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تقریباً اسی تھوڑے سی ہی مطلب ٹائم فریم میں یہ ہوا ہے. تو اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا اور ہمارے پاس جتنے بھی پاسبلٹیز تھے کہ کس کس راستے سے بندہ آ سکتا ہے. بیکاز وہ جگہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو کوئی تھروفیئر ہے, وہ ایک اونچی سی پلیٹ فارم ہے, اس کو 2-3 راستے جاتے ہیں, پھر آگے وہ سب ڈیوائڈ اور سب ڈیوائڈ ہوتے جاتے ہیں. تو ہم نے جو ہمارے سیف سٹی کے کیمراز تھے یا جو پرائیویٹ کیمراز تھے ہم نے ان میں دیکھنا شروع کیا. اب ایک ایشو یہ ہے کہ سیف سٹی کیمراز جو تھے ان میں ہم نے دیکھا تو سیف سٹی جو ہے ایک مسکنسیپشن لوگوں کا ہے کہ شاید یہ اسلام آباد کے کونے کونے کو کور کرتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی سیف سٹی جو ہے وہ اونلی 1900 کیمراز میں 1800 کیمرہ کام کرتا ہے. اس میں پھر کوئی 3% 4% ٹائم ٹو ٹائم ڈسکنیکٹ ہوتے رہتے ہیں, پھر ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے. تو اوور آل جو سیف سٹی کا جو ہمارے کیمراز ہیں دے کور اونلی 30% آف اسلام آباد. مطلب یہاں 30%. اور ہم سمجھتے ہیں شاید پورا سیکیور ہے اسلام آباد. اور وہ 30% بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مین آرٹریز ہیں صرف ان پہ ہیں, کیونکہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم 30% کیمراز کو, یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بہت پہلے کنسیو ہوا تھا اور اس کو وہی کیمرے ابھی تک چل رہے ہیں. حالانکہ جو اسلام آباد کی پاپولیشن ہے وہ ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہے, لیکن کیمراز ابھی وہی ہیں. یہ رحمان ملک صاحب نے کیا تھا پیپلز پارٹی دور میں, چائنا سے 15-20 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, بٹ اس وقت بھی ان پہ رولا شولا پڑا تھا. تو میں صرف یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہر بات پہ لوگ کہتے ہیں کہ سیف سٹی سیف سٹی. تو سیف سٹی بیسیکلی ہم ان میں ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے کلوز ملتے ہیں. ہم نے بہت سارے کیسز ٹریس کیے ہیں, جتنی گاڑیاں ہماری جاتی ہیں جن کو ہم ٹریس کرتے ہیں, بہت سارے کرمنلز کو سیف سٹی پہ پکڑتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم نے سیف سٹی سے مدد لی. اور جو ٹائم ہو سکتا تھا ایک نیچرل کہ وہاں سے وہاں تک جانے کی, اس جہاں پہ پہلا کیمرہ لگا تھا تو کیا ہو سکتا ہے. تو ہماری ٹیم جو ہے وہ رات دن کام کرتی رہی اور ہماری اے ایس پی ہیں کوثار کی آمنہ بیگ, انہوں نے رات دن اس پہ کام کیا, وہ ٹیم ممبر تھی. اور ہمیں کچھ کلوز نظر آئے جو کہ سسپیشس کوئی بندہ آ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی اور بھی تھا. اچھا. تو اگرچہ کلیئر نہیں تھا, لیکن پھر ہم نے مختلف اینگل سے جب اس کو دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ شاید یہی کلپریٹ ہے, یہی ایکیوزڈ ہے. اس کا ٹائم دیکھا ہم نے, تو اس کے بعد اس کو فوکس کیا, مزید فوکس کیا, ریفائن کیا. تو ہمیں تھوڑا سا شائبہ ہوا کہ شاید یہ وہی اس کا والد ہی ہے, جو کلیئر نہیں تھے ہمیں اس پہ. اینی ہاؤ جب ہم اس کی طرف آئے اور اس کا پھر ہم نے موبائل ڈیٹا یہ بھی سارا لیا, تو 2-3 چیزوں کو ہم نے آپس میں کوروبریٹ کیا اور الٹیمیٹلی ہم 90% اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہی از دا مین کلپریٹ. اچھا. اس کو ہم نے انٹروگیٹ کرنا شروع کیا, ان کو کانفیڈنس میں لیا, ان کو بتایا کہ آپ سیدھی بات بتا دیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اس کو پریشر ڈالا ہو, لیکن کانفیڈنس ان کو دلوایا کہ جو بھی آپ نے کیا ہے بس آپ نے کر لیا ہے. آپ کیسے کانفیڈنس دلاتے ہیں کہ somebody again gets ready to admit or confess کہ میں نے مرڈر کیا ہے؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ اس میں اگر زیادہ اس میں آپ کو ٹیکنیکلی آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے فار یور انویسٹیگیشن سیکرٹ فیئر انف, لیکن اگر ایک جرنل تھوڑا سا ویو کہ ہاؤ ڈو یو مطلب ان کو کیسے کنوینس کیا جاتا ہے؟ 2-3 چیزوں سے جو بندہ ہوتا ہے, یا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیلتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ. ایک اور بھی طریقہ ہے کہ بندے کی جو بھی ایکیوز ہوتا ہے اس کی سائیکی کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریلیجیسلی زیادہ موٹیویٹڈ ہے, سوشلی زیادہ موٹیویٹڈ ہے. تو جو بھی موٹیویشن کا اس کا وہ جو چینل ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اور اسی پیرائے میں آپ ایکسپلائٹ کہہ سکتے ہیں, اگرچہ یہ ہمیشہ نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کو ہم ایکسپلائٹیشن مینس کہ ہم پازیٹیولی اپنے اس کے, لیکن یہی ایک طریقہ ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ایکسپلائٹیشن کے کئی میننگ کہ ہمیں صرف ایک آتا ہے انگلش میں, اس کے 5-6 میننگ. ایگزیکٹلی. تو اس کی پازیٹیو جو کنوٹیشن ہے تو ہم واقعی اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور ایموشنلی ہم اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں, تو بریک کرتے ہیں, بریک کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے بریک کیا اور الٹیمیٹلی ہی کنفیسڈ. تو اس کا انیشیل کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے کہا کہ یو ہیو کلڈ یور ڈاٹر؟ واٹ واز ہز ریئیکشن؟ کہ باپ ہے, صاف ظاہر اس کو سیدھا کہا جائے کہ آپ نے اپنے بچے کو آپ نے قتل کیا ہے, واٹ واز ہز ریئیکشن؟
کیونکہ آپ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، انویسٹیگیشن کو ہیڈ کرتے ہیں آپ. اس کا ریئیکشن جو تھا وہ اگین کوئی اتنا زیادہ ایموشنل پھر بھی نہیں تھا، اور ہی واز لیوکوم، نارمل تھا، کسی حد تک ایموشنل ہوا، کسی حد تک، لیکن بہت زیادہ نہیں تھا. اور ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ویسے ہی بتا دیں. تو وہ جب اس نے کنفیس کیا تو ہی واز 90% نارمل، تھوڑا سا ایموشنل تھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ واقعی میں نے مرڈر کیا. اچھا، مان لیا کہ آئی ہیو ڈن اٹ، کہ میں نے کیا. تو اس پہ کوئی ریگریٹس، کوئی گلٹ ہوتا ہے کچھ؟ آفٹر فیو ڈیز ون فیلز ا بٹ ریگریٹ کہ میں نے کیوں قتل. میں اس پہ تو آتا ہوں کہ کیوں مارا، وہ مین چیز ہے، ویورز مائٹ بی انٹرسٹنگ. اصل چیز تو وہ ہے کہ کیوں قتل کیا. کوئی ریگریٹ تھوڑا سا آپ کے سامنے جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ پیپل رونا شروع کر دیتے ہیں، بریک ڈاؤن، افسوس میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا حرکت کی ہے، کیسا کیا. آفٹر جب آپ سے وہ گزر جاتا ہے لمحہ جو ہے، وٹ واز ہز ریئیکشن؟ کوئی اس طرح کی بات ہوئی یا وہی اسپاٹ فیس، اسٹریٹ فیس یا ایکسپریشن لیس؟ کسی حد تک اس نے کیا بھی، لیکن بہت زیادہ جس طرح ایک عام بندے کی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ان کیس وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا یا جو بھی ہوا ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح ایک والد اپنی بچی کو قتل کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. اس نے کیا وجہ بتائی؟ تو اس نے کوئی زیادہ ایموشنل نہیں ہوا. اچھا، رائٹ. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ بچی چھوٹی تھی تو ان کی والدہ کے ساتھ میری علیحدگی ہوئی، تو وہ میرے ساتھ اکیلی ہوتی تھی ہمیشہ. بھائی جو تھے وہ بھی علیحدہ تھے، میں بھی علیحدہ تھا، تو میں روزگار کی تلاش میں شروع سے لے کے ان کو ساتھ لیے پھرتا تھا. اور when she was just 3 years old، مطلب 3 سال کی جب بچی تھی اس کی اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی ہو گئی اور بچی اس والد کے پاس آ گئی، تو انہوں نے پالنا پوسنا شروع کر دیا. اور دوسری شادی نہیں کی انہوں نے؟ دوسری شادی اس کے بعد اس نے شاید ان کے بیان کے مطابق شادی نہیں کی. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جہاں پہ جاتا بچی ساتھ ہوتی تھی. اب میں بچی کو نہ گھر پہ چھوڑ سکتا تھا کام کرنے کے لیے، تو مجھے کوئی کام بھی نہیں دلواتا تھا کہ ساتھ میں بچی ہے، اس کو آپ کہاں پہ رکھیں گے، کیسے رکھیں گے. تو یہاں پہ بھی آ کے اس نے یہی کہا کہ میں اسلام آباد میں بھی کام کے لیے آیا تھا، اور جہاں جہاں پہ میں جاتا تو وہ کہتے کہ نہیں، بچی کو تو ہم ساتھ نہیں رکھ سکتے. تو میں نے بس پھر آخر میں بس مجھے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی، مجھے نہیں پتا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے اوپر کیا ہوا، اور پھر میرے ذہن میں یہ پلان بنا کہ بس میں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑاتا ہوں، اپنی بیٹی کو ختم کروں تاکہ مجھے نوکری نہیں ملے، تاکہ مجھے نوکری ملے. اب اگین یہ بھی ایک عجیب جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ نوکری کس کے لیے پر آپ کر رہے ہیں، جب آپ بندہ اپنے بچوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سوسائٹی کا بھی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، لیکن پھر بھی کسی بھی حوالے سے 1% بھی اس کو الاؤنس نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی بچی کو مار یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. یہ دوسرا کہاں سے تھے؟ Where did he belong؟ کہاں سے تھے یہ بیسیکلی چکوٹی یعنی کشمیر سے ان کا تعلق تھا، اور کچھ ان کے بھائی ادھر تھے کام کرنے کے لیے، اور یہ کافی عرصے تک یہاں پہ رہتا تھا. تو یہ کہاں رہ رہا تھا؟ کدھر بچی کے ساتھ کہاں پہ رہتا تھا یہ فادر؟ یہ 1-2 جگہوں پہ گیا، پھر روزگار کی تلاش میں وہاں سے آیا، پھر روزگار کی تلاش میں کبھی ڈرائیوری، کبھی کیا، کبھی کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے، کبھی ایون اپنی بچی کو کام پہ لگانے کے لیے اس نے کوشش کی. اچھا. لیکن ایز سچ کوئی خاص ٹھکانہ اس کا کوئی نہیں تھا یہاں پہ. مجھے آپ وہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ہی واز شیئرنگ کوئی وہ ایک کمرہ تھا، روم تھا، جس میں یہ بھی رہ رہا تھا، اس کی بچی بھی رہ رہی تھی، اور ساتھ میں 2 کوئی نوجوان بھی رہتے تھے. ایک ہی انہوں نے کھولی وغیرہ یا کمرہ کوئی انہوں رینٹ کیا ہوا تھا. وہ وہ بیسیکلی ایک رات کے لیے وہاں پہ ٹھہرے تھے. اچھا. 1 یا 2 راتوں کے لیے وہاں پہ ٹھہرے تھے، لیکن وہ ان کا مستقل ٹھکانہ نہیں تھا. تو ان کا ایک دوست تھا، ان کا ایک کمرہ تھا جس میں یہ سارے رہ رہے تھے، 1-2 راتوں کے لیے رہے تھے، اس سے زیادہ نہیں رہے تھے. تو اوور آل پھر یہ کہاں پہ کوئی مطلب مستقل ٹھکانہ نہیں تھا؟ مستقل ٹھکانہ کوئی اسلام آباد میں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا. جہاں رات آ گئی تو باپ بیٹی جو ہے نا وہاں پر سو گئے. تو مجھے آپ کی اس میں سمجھ آ رہی ہے. تو اس کے مطلب ہے کوئی فیملی میں کوئی بندہ نہیں تھا، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتا ہے، چلیں کوئی رشتہ دار ہوتا ہے کہ میں جی مزدوری کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، تو ہر مہینے آپ کو 2, 4, 5 ہزار وٹ ایور وہ ہوتا ہے میں دے دوں گا، تو میری بچی کو اپنے پاس رکھ لیں بیکاز مجھے نوکری نہیں مل رہی. کہ اس کی فیملی میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوآپریٹ کرتا اس کے ساتھ؟ یا پہلی بیوی جو تھی، آئی ڈونٹ نو، آپ نے شاید پوچھا ہو، اس نے دوبارہ شادی کر لی یا وہ بچی کو لے کر نہیں گئی؟ یوزلی تو میں اپنے ساتھ بچے کو لے کر جاتی ہیں اتنی چھوٹی 3 سال کی بچی کو.
سو اس پہ کوئی ہوئی کہ فیملی ممبران سے کوئی ان کے بھائی یہاں وغیرہ؟ پہ بھی شاید یہی کہانی تھی کہ ان کی جو ایکس وائف تھی انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی بیٹی سے شاید کوئی غرض نہیں تھی. ان کے جو بھائی تھے تو وہ بھی بہت ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہے تھے. اسی کے جنہوں نے ملزم جو ہیں جو ملزم کے بھائی، تو وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہے تھے. اور بقول ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اس حوالے سے کوآپریٹ نہیں کیا، حالانکہ ان کی اسٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ریش ہے اور اس کے ساتھ گزارا کرنا بڑا مشکل ہے. ان کی اپنی سٹوری تھی. لیکن چونکہ ہم ظاہری بات ہے کہ ہم صرف ان معاملات میں پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں جہاں پہ ریلیونسی ہوتی ہے، جہاں پہ ارریلیونٹ ان کے فیملی میٹرز ہوں تو ہم پھر ظاہری بات ہے اس میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاتے. اس میں وہ نہیں ہے. دوسرا جو مجھے اس میں لگ رہا ہے وہی والی بات کہ اصل بیسیکلی تو سوشو اکنامک ایشوز ہیں، فیملی ایشوز ہیں. جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ 3 سال کی بچی تھی، وہ بیوی سے علیحدگی ہوگی فار وٹ ایور ریزنز، دین اگلے 7-8 سال اس نے بچی کو ساتھ رکھا، کوشش کی، نوکری کی، چیزوں کی، اینڈ الٹیمیٹلی یہ ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ اگر میں نے زندہ رہنا ہے یا اس نے، مطلب ون ہیز ٹو لیو. دونوں تو آپ والی بات بھی ٹھیک ہے کہ پھر آپ نے کمانا ہے یا کرنا ہے اس کے لیے. سو اٹس ویری، انہوں نے سپورٹ لینے کی کہیں سے کوشش نہیں کی. آخر یہ بھی پناہ گاہیں وغیرہ بھی تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پناہ گاہ یا وہاں 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیتے کہ وہاں پہ جا کے چلیں. کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے یہاں پہ بچوں کے لیے یہاں پہ چلیں وہ بچے کو وہاں پہ وہ دارالمان وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں، یتیم خانے کوئی. اسلام آباد میں وہ یہاں پہ دفتر روزگار وہ گئے تھے اور پناہ گاہیں بھی ہیں، لیکن جو ان کی انٹروگیشن میں ہمیں سامنے آیا وہ یہ بات تھی کہ وہ اپنی بچی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہاں پہ بھی چھوڑ دیں تو شاید پناہ گاہ میں مرد بھی ہوتے ہیں، بچی بھی تھی، تو شاید اس کو یہ بھی ایک ایشو تھا کہ کس طرح میں اپنے سے علیحدہ کر کے اس کو پورے دن کے لیے چھوڑ دوں اور پھر اس کے بعد میں کام کروں. تو یہ بھی اس کا سٹانس تھا بیسیکلی کہ میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کسی ایسی جگہ پہ. بٹ اٹس اے ویری ٹیریبل اسٹوری. آئی ایم ریئلی سیڈنڈ ایز ویل کہ ایک ٹھیک ہے بہت بڑا کرائم ہوا ہے، کچھ سوچ نہیں سکتے اپنے بچے کی جان لینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا. لیکن یہ بھی میرا خیال ہے ہم سب کے لیے، سوسائٹی کے لیے، حکومت کے لیے، اداروں کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ جو اسلام آباد مزدوری کرنے آتے ہیں، اس طرح کے کیسز ہیں، تو ان کے لیے ریاست کے پاس یا اداروں کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ بچے کہاں محفوظ رہیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ کوشش اس نے کی، کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی نوکری دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بچی کے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ دوسرے پناہ گاہ میں وہ بتا رہے ہیں اس کو یہ خوف ہے کہ بچی میری اب 11 سال کی ہے، آگے جوان ہو رہی ہے، تو وہاں پہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. سو دیز آر ویری مطلب اگر ڈسٹربنگ یہ ہیں فیکٹس ہیں جس نے پورے اس کے شہر کے لوگوں کو ہلایا. ہم اس پہ افسوس تو کرتے ہیں سارے جب وہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اسٹریٹی آ جاتی ہے، بٹ وی ڈیڈنٹ ہیو اینی سولوشن. جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 2-4 دن ہم نے افسوس کیا اینڈ دین اس کے بعد بات ختم. سو ہی ہیز بین جوڈیشل ہو گیا اب ان کا، تو اب وہ چلان وغیرہ بالکل ایگزیکٹلی. جب اس کی ہم نے انٹروگیشن کی، ہم نے سارا کچھ ریکور کیا جو ریکوریز تھی، اور اس کے بعد اس نے کنفیشن کیا، نہ صرف پولیس کے سامنے بلکہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی انہوں نے کنفیشن کیا، جو کہ بالکل ایک آزاد ماحول میں ہوتا ہے. اور 164 کا کنفیشن بہت میننگ فل ہوتا ہے، بیکاز وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن نہیں ہوتا بلکہ وہ جوڈیشل کنفیشن ہوتا ہے. اور 2-3 دفعہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وقفہ بھی دیتے ہیں آدھے گھنٹے کا کہ سوچ لیں، پھر 2-3 دفعہ اس طرح کرتے ہیں. وہ ایک پورا ایک میکینزم ہے. تو آپ کی دوسری بات جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی ہم ایز اے سوسائٹی اس کے اوپر بہت کچھ، میرے خیال میں اگر یہ ویسٹرن سوسائٹی ہوتی اس طرح ہوتا تو اس پہ بڑی ریسرچ ہوتی، پھر یہ پتہ لگاتے کہ کیوں ہوا اور اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، بریکنگ نیوز بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں اور پھر آگے اس سے بچنے کے جو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس پہ ہم نارملی نہیں. لاسٹلی مجھے لگ رہا ہے اٹس اے ویری ڈسٹربنگ ٹاک ہمارے لیے، آپ کے لیے، ایک ایز اے پولیس آفیسر، ایک ایز اے ہیومن بینگ فادر یور سیلف، مائی سیلف بینگ اے فادر آف چلڈرن، اٹس اے ویری ڈسٹربنگ اینڈ پینفل انڈیڈ. لیکن بات وہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد میں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ نے اور حکومتوں نے فنڈز جو ہیں
وہ رورل ایریاز میں، قبائلی علاقوں میں، یا جہاں پہ مطلب انڈر ڈیولپڈ ایریا سے وہاں پہ نہیں لگا ہے کہ لوگوں کو آبادی کا پھیلاؤ جو ہے روکا جاتا، لوگوں کو وہیں مزدوری ملتی، وہیں پہ روزگار ملتے، ڈیولپ کیا جاتا. تو اسلام آباد کے ساتھ یہ بھی میرا خیال ہو رہا ہے کہ بڑی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، نوکریاں کم ہیں یہاں پہ کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، کوئی صنعتی شہر نہیں ہے، ساحلی شہر نہیں ہے، کوئی پورٹ نہیں ہے. سو وہ کرائمز بھی بڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے، اور ساتھ میں اس طرح کے یہ تو ٹوٹل ایک سوشو اکنامک ایک ایشو ہے. اٹ آل مطلب اس کو ریلیٹس ٹو اٹ. کوئی اس پہ فائنل کامنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو دین وی میں کنکلوڈ. بیسیکلی ایگزیکٹلی اس طرح ہے کہ اسلام آباد جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جس طرح گروتھ اس کی ہو رہی ہے، اور جو مختلف اسٹریٹاز آف سوسائٹی اور مختلف ایتھنیسٹیز اور مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے اٹ از دا کیپٹل، ہر کوئی اس میں اٹریکشن ہے. لیکن ساتھ میں پھر جہاں پہ پاپولیشن بڑھتی ہے، یہ دنیا میں پوری دنیا کا ایک جو ہے وہ پیٹ پرنسپل ہے، وہاں پہ کرائم بھی نارملی آتا ہے. وہ اس لیے آتا ہے کہ وہاں پہ جب لوگ آتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کرمنلز ادھری کا رخ کرتے ہیں. اور اسلام آباد بینگ ایک کیپٹل سٹی ہے، لیکن اس کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اسلام آباد از پروونشل اسٹیٹس اس کو حاصل ہے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ کسی دوسرے صوبے میں تو آپ ریڈ بھی کریں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کوڈل فارمیلٹیز جو ہوتی ہیں وہ اتنی آپ کو نہیں کرنی پڑتی. اسلام آباد میں اگر آپ پنڈی سے بھی کوئی ملزم پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو سارے پروسیجرز جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے پڑیں گے، اور وہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹائم کنزیومنگ، جس کی وجہ سے شاید پھر کرمنلز کبھی کبھار ہاتھ بھی نہیں آتے. بہت شکریہ آپ کا طور امان صاحب. اٹ واز ویری پینفل اسٹوری ہے مجھ سے، میرے لیے بھی مطلب ڈسٹربنگ. آپ کے لیے خیر آف کورس کہ آپ اتنے عرصے سے اس پولیس میں انویسٹیگیشن کر، اس سے بھی زیادہ ہاریبل اور خوفناک سٹوریز ہیں آپ کے پاس. میں توقع کرتا ہوں کہ یہ سٹوریز آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے لوگ بھی سینسٹائز ہوں، لوگوں میں بھی تھوڑا سا ایک اس پہ شعور ہے، اور ایسے لوگ جو ان کے ساتھ سمپتھائز رکھیں کہ بعض اگر ٹربل میں اگر فیملیز ہیں، لوگ ہیں، ہاؤ ٹو سپورٹ دیم، ہاؤ ٹو مطلب ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا سام ٹائم کوئی بندہ آتا ہے کہ رکھ لیں جی یہ کر لیں، تو ہم شاید اپنے اس پہ زیادہ اپنے کمفرٹ دیکھتے ہیں، ہم کسی اور کو تو نہیں دیکھتے. پر آنے والے دنوں میں مزید آپ کے ساتھ اس طرح کے جو ایشوز ہیں، بہت سارے کیسز ہیں جو میرا خیال لوگوں کو جاننے چاہیے، سننے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا شو. تھینک یو.